बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। महंगाई से मुल्क के तमाम तबकात ही परेशान होते हैं सिवाय सियासतदानों के। वो कैसे? वो इस तरह के मुल्क की मजमूई बेहसी और एहतसाब ना होने की वजह से सियासतदानों ने मुस्तकिल अपने असासों में इजाफा फरमाया और उसमें हुआ कुछ यूं कि अब सियासत को एक प्रोफेशन कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। इस मुल्क को लीडर्स की जरूरत है, लेकिन जब सियासतदान सियासत को प्रोफेशन की तरह अपनाएं तो फिर उन सियासतदानों को लीडर कोई भी नहीं बना सकता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि ऑडियो लीक होती है और क्या ठीक है क्या नहीं, किसकी आवाज किसका टोटा क्यों जोड़ा गया, ये सारे सवालात एक जगह। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की, और पाकिस्तान की अदलिया का जो इमेज पेश किया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस हद तक खतरे में लेके जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब राव इमरान सुलेमान साहब। आप तज्जियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी कि एक तरफ पीटीआई जो है वो चीफ जस्टिस के हवाले से बात करती है, उनके दिफा के हवाले से बात कर रही है, दूसरी तरफ नून लीग जो है उनकी मुखालफत में बात करती है। नून लीग का ये मौका पहले सामने आया कि जिसकी वीडियो ऑडियो है वो इसके हवाले से बात करे, वो कोर्ट में जाए, हम नहीं बात करेंगे। क्या ठीक है क्या गलत है हम नहीं बात करते इस पे। फिर मरियम नवाज साहिबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने कर लेती हैं। क्या देखते हैं सारे सिनेरियो में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चंद दिन पहले राना शमीम साहब और साकिब निसार साहब की जो ऑडियो सामने आई है, इसलिए इसमें अदलिया का वक़ार तो उसी सूरत में बहाल हो सकता है कि तब इन तमाम मामलात को अदालतों में पेश किया जाए और ये साबित किया जाए कि आया कि ये आवाज़ें दुरुस्त हैं या वाकई इनको जोड़ तोड़ करके एडिट करके बनाया गया है। अदलिया के वक़ार के लिए नहायत ज़रूर हो चुका है कि अदलिया खुद इसका नोटिस ले और इनकी तमाम जो रिपोर्टें हैं, फॉरेंसिक रिपोर्टें, चाहे वह अमेरिका में कहीं भी हो, उसको पेश करे और उन लोगों को बेनकाब करे। अगर ये गलत है तो उन लोगों को सामने लाया जाए। एक ऑडियो मरीम नवाज साहिबा की जो सामने आई उसमें वो खुद इकरार कर रही है कि हाँ मैंने ऐसा कहा, जबकि आप ये देख सकती है कि उनका एक साबिक तर्जमान को कह रहा है कि आप इसका सवाल का जवाब ना दें। ये वो वजूहात है जो मरीम नवाज की एक उनको वीडियो स्कैंडल की क्वीन कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है, और उनके पास बेशुमार वीडियो ऐसी भी, और मेरे एक जराये के मुताबिक उनकी कुछ ऑडियोज हमजा शहबाज के लिए भी हैं जिनको वो अपने कारकुनों को धमकाने के साथ उनको भी कानून तक पहुंचा रही है उनके। ये इनका खानदानी एक मसला है। किसी ज़माने में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के जो मामला थे उसमें कलसूम नवाज साहिबा का यही मौक़िफ़ रहता था कि वो चाहती थी कि हमारी जो ख़ानदानी विरासत है वो मरीम नवाज तक रहे, हमदा शहबाज के पास ना जाए। आज यही सूरत हाल मरीम नवाज की है। मरीम नवाज ने जो खेल खेला है उससे पार्टी के बेशुमार लोग जो है, उनके जो सीनियर लोग हैं वो नाला हैं, सख्त नाराज़ हैं और वो ये चाहते हैं कि वो इस सिलसिले को बंद कर दें। जैसे कि ज़ुबैर उमर साहब की एक वीडियो जो थी वो खुद मरीम नवाज की निकाली हुई थी, लेकिन उसकी दूसरी किस्त के लिए ज़रूरी था कि वो अपने पैरों पर कायम रहे और वो एक इंसान बनकर उनके साथ खड़े रहे। आपने देखा कि 2 घंटे के बाद उनको ये भी कहा जाता है। साहब की वीडियो के हवाले से मैं हमेशा कहती हूँ ये पर्सनल चीजें हैं, लेकिन इस वक्त तो अदलिया का सवाल है, पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। क्या कोई उसके वकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नून लीग ने एक दफा ऐलान किया था कि वो अदालतों में जाएंगे इस बात को लेकर, लेकिन अब उनका जो मौकफ है वो हट चुका है। मेरा जहां तक ख्याल है कि वो तो अरशद मलिक की वीडियो को भी नहीं लेके गए अदालत में, नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसमें जाने से बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो उनको पेश करने पड़ेंगे। ये आज तक अपनी मनी ट्रेल और दूसरी चीजों को भी नहीं पेश कर सके हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो नवाज शरीफ को और मशकूक बना सकती हैं। यहाँ पर हुआ ये है कि होना तो ये चाहिए था कि इस बात के बाद नवाज शरीफ साहब मजलूम बन जाते, क्योंकि वो वापसी की तैयारियों में है। नवाज शरीफ साहब किसी भी लम्हे वो ऐलान कर सकते आने के लिए। उससे पहले कि ये सोचा छोड़ना बड़ा जरूरी था कि जो साबिक जजेस थे वो नवाज शरीफ को किस तरीके से मुर्दे इल्जाम लगाकर उनकी पार्टी को खराब कर रहे थे, उनकी हुकूमत की नेक नामी को बर्बाद कर रहे थे। ये लेकिन उल्टा काम ये हुआ कि ये तमाम चीजें वफाकी हुकूमत के हक में चली गई और ज्यादातर जो शोर उठा वो इस तरह का उठा। लेकिन वो इससे पहले कि नून लीग उस पर कुछ कवर करती, मरीम नवाज साहिबा ने जो न्यूज चैनलों के हवाले से अपनी ऑडियो निकाल कर ये कह दिया, और अपने ही तमाम वो चैनल जिनको ये एक दफा कोशिश कर चुके थे कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे इस मसले में, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मसला हो गया। वो मरीम नवाज के खिलाफ चला गया। मौक़िफ़ आ गया। हमारे प्रोग्राम में अभी हमें ज्वाइन किया नईम अहमद अवान साहब ने। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है सर। बात हो रही है मुल्क के वकार की और अदलिया की। अदलिया वो इदारा जो हमारे लिए
بہت زیادہ احترام اور پوری دنیا میں ایک امیج ہے بنتی ہے عدلیہ سے، اس پہ سوال اٹھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ادارے جو کہ فرانزک رپورٹ جنہوں نے دی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ مانا ہوا ادارہ ہے، اگر یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو عالمی سطح پہ ان اداروں پہ کیسز بھی ہونے چاہیے کہ آپ نے فرانزک رپورٹ دی، ٹھیک تھی، غلط تھی، اور ہمیں خود مزید اداروں سے اس کی فرانزک کروانی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے اور آئین کو جو ہے وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے تمام معاملات کو آگے لے کے چلتی ہے. دو چیزیں اس ملک کے اندر بڑی اس وقت جو ہے وہ ہائی لائٹ ہے. خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جب سے وجود میں آئی ہے، یہ اقتدار میں جب آئی اور اب اس وقت سندھ کے اندر اقتدار کے موجود ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ میڈیا کا جو ہے وہ ٹرائل اور ساتھ میں عدلیہ کے ہتھوڑے جو ہمیشہ چلتے رہے، اور اسی طریقے سے نیب کی ہتھکڑیاں جو اس وقت جو آپ دیکھ رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ مذاق بنی ہوئی ہے. پاکستان مذاق بن کے سامنے آگے پوری دنیا کے. بات یہ ہے کہ عدلیہ یہ دیگر جو ادارے اس وقت جن کا وقار مجروح ہو رہا ہے، جو اس وقت یہاں سامنے آگے سب چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، اس میں کچھ کمی کوتاہیاں ہیں. بات یہ ہے کہ لاسٹ چیف جسٹس آف پاکستان جو تھا، اس نے جو کچھ کیا، جیسا کچھ کیا، بات یہ کہ وہ ہمیشہ میڈیا کی زینت بنتا رہا اور کوشش رہی کہ جہاں اس کو میڈیا کوریج مل سکتی تھی، میڈیا کوریج جو ہے وہ اپنی کوریج کرتے کرتے آگے بڑھتا رہا. اور بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، آن دا ریکارڈ موجود ہیں. بہت ساری چیزوں کو اس نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ چیلنج کیا. بہت ساری چیزیں ایسی جو اقتدار کے اندر پارٹیاں تھیں اور اس کے اوپر خطکن لگایا. ایسی پارٹیاں جو اقتدار کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی، پارلیمنٹ سے دور کرنے کی کوشش کی، اور ویڈیوز بھی نکل کر آئیں، بہت ساری آڈیوز بھی نکل کر آئیں. جو آڈیوز نکل کر آئیں، اس وقت اداروں کا کام ہے کہ ان کو ان کی فرنزک کرائیں، ان کو جو ہے وہ لے کر آئیں عوام کے سامنے. عوام اس وقت جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ 2018 25 جولائی کے جو الیکشن تھے، سوالیہ نشان ہمارا رہ جاتا ہے. وہ پارٹی جو پاکستان کے اندر، جو KPK کے اندر 8 سال اقتدار کے اندر تھی، ایسا کیا کیا اس پارٹی کے اندر؟ اس پارٹی نے ایسا کیا کیا؟ کیا دودھ کی نہریں بہا دی تھی KP کے اندر؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہاں ہیلی کاپٹر کیس بنا، وہاں ملن جبا کیس بنا؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ابھی صرف ہم تھوڑی سی بات اس پہ کرنے چاہ رہے ہیں. میں آپ سے ایک ٹیکنیکل بات پوچھنا چاہ رہی ہوں. نون لیگ خود کیوں نہیں ان بیانات کو لے کے، ان چیزوں کو لے کے جو ہے وہ عدالت میں جاتی؟ دیکھیں، کسی بھی جماعت کا لیڈر ہوتا ہے اور لیڈر جو ہے اس کا اثاثہ ہوتا ہے. لیڈر جو ہے، لیڈر کے پیچھے عوام چلتی ہے، اس کی پارٹی کے رہنما، اس پارٹی کے جو کارکنات ہوتے ہیں، جو عہدیدار ہوتے ہیں، اس کو لبیک کرتے ہیں. اس وقت بات یہ ہے کہ پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ایک پارٹی کا ایک عہدیدار اور ایک پارٹی کا سینئر رکن، اس کے اوپر پہلے بھی 10 سال کی ریسٹرکشنز آئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر سے وہ ریسٹرکشنز ہٹائی گئیں. اور بہرحال یہ ہے کہ جو چیزیں ہوئی وہ آپ کے سامنے یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے. بات یہ ہے کہ عدلیہ کی جو ذمہ داری ہیں، عدلیہ کا جو وقار ہے، عدلیہ کا جو ایک اسٹیٹس ہے، عدلیہ کا جو اسٹینڈرڈ ہے، آج ایسی نوبت کیوں آ گئی کہ ہم آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ کہیں تو کمی کوتاہی ہے. اگر 100% جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تو 10% تو کی ہوگی، 10% نہیں کی 50% کی ہوگی. آج ہم اسی کو کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کہیں تو کچھ جگہ ہے نا جہاں معاملات اس نے ڈس بیلنس کیے. دنیا کے اندر بات یہ ہے کہ عدلیہ کا کام نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ڈیم بنائے. ان کا کام نہیں ہوتا کہ ڈیم کے اوپر باتیں کریں. ان کا کام نہیں ہوتا ہے. اصل جو اس ملک کا عدلیہ کا جو نظام ہے، جو ذمہ داری ہے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ایسے جو چیزوں کو جو آپ نے دیکھا PTI کی جب سے حکومت آئی ہے، یہاں بات یہ ہے کہ جو نیب نے کیسز بنائے، جو سابقہ کیسز تھے، آپ بلیو کریں، یقین کریں کہ طریق انصاف کے لیے جب کیسز بنے، نیب کی ہتھکڑی جب ان کو لگی اور جب نیب کی ہتھکڑیاں لگیں تو ان کے لیے جو پروسیکیوٹر ہائر کیے گئے، وہ پروسیکیوٹر وہ تھے جن کے پاس 30 سے 50 کیسز تھے. تو ایک دن میں وہ 30 سے 50 کیسز کو دیکھتے تھے. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے دیکھیں، پیپلز پارٹی کے لیے جو پروسیکیوٹر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو دیے، ایک کیس پہ ایک پروسیکیوٹر جن کی تنخواہیں 2-2 لاکھ روپے تھی. لیکن ہم بھی انصاف مانگ رہے ہیں عدلیہ سے، ہم بھی انصاف مانگ رہے ہیں، جسٹس مانگ رہے ہیں پاکستانی قوم سے. لیکن بات یہ کہ عوام آپ دیکھ چکی ہے ان کے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. راؤ عمران صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے ایک بات کی ابھی کہ نون لیگ مشہور ہے اس حوالے سے، آڈیو اور ویڈیوز کے حوالے سے. آڈیو آتی ہے، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی یہ میری آڈیو ہے. اچھا، پھر یہ بات ہوتی ہے، وہ کبھی کہتی ہیں جی ہم ایک ادارہ آپ نے عدلیہ ٹارگٹ کر لیا، ایک ادارہ آپ نے جو ہے وہ میڈیا کو ٹارگٹ کیا. آپ نے کسی بھی طرح میڈیا کا کھانا پینا جو ہے، جس سے ریڑھ کی ہڈی اشتہار کے بغیر میڈیا نہیں چل سکتا، سب کو پتہ ہے.
آپ نے خود جو ہے اس کے حوالے سے کہہ دیا جی ہم نے منع کیا تھا، پھر آپ اس پہ یہ بھی کہہ رہے نہیں جی وہ تو میرے پارٹی فنڈ تھا. تو کیا پارٹی فنڈ 1.5 ارب روپے ہو سکتا ہے ایک ایک چینل کا، یا 1 ارب ہو سکتا ہے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ ان کا پارٹی کا فنڈ نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے. اور پارٹی فنڈنگ کے اندر ان کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جلسہ جلوس کرتے ہیں تو ہر ایم ایل اے ایم پی اے سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کا چونکہ بڑا تجربہ ہے، میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پارٹیز اتنا بجٹ رکھتی ہیں کہ انڈیویجول دے سکیں، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہو وہ؟ نہیں اتنا نہیں ہو سکتا، اتنا نہیں ہو سکتا. سارا سرکاری معاملہ ہوتا ہے. ان کے اپنا ڈان اسکینڈل سے لے کے بے شمار ان کے اسکینڈلز نکلے ہیں، وہ سب کے سب گورنمنٹ کے ہی طریقے سے ان کے بے شمار جو منصوبے نکلے، کوئی اپنے ذاتی جیب سے نہیں کرتا. یہ سب لوگ ایم این اے ایم پی اے بنتے ہی اس لیے ہیں. خاص طور میں پنجاب کے لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، جو بھی کچھ کروایا جاتا ہے، وہ گورنمنٹ کے فنڈ سے ہی ملتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا کوئی ثوابدیدی فنڈ ہوتا ہے، وہاں سے تو کوئی غریب مسکینوں کی مدد معمولی سے ہو جاتی 10-20 ہزار روپے کی. جو اربوں کروڑوں روپے کے کام ہوتے ہیں وہ سرکار ہی ان کو ادا کرتی ہے. یہ سرکار ہی سارے کام کرتے ہیں. اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ وفاقی حکومت کی بات کریں تو وفاقی حکومت بھی ایسا ہی کر رہی ہے. اگر 15 کروڑ روپے سب لوگوں کو ایم این ایس کو ملے ہیں، کراچی کے ایم این ایس کو، کیا وہ انہوں نے کوئی پارٹی فنڈ میں سے دیا؟ کچھ ایسا نہیں دیا. اور جو اس کے برعکس مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر میڈیا کے مختلف اداروں کو پیسہ دیا جا رہا ہوگا اپنی نیوز چلانے کے لیے، آپ یہ سمجھیں کہ ایک سمپل سا فارمولا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کچھ چینل ایسے نہیں ہیں کہ جو بالکل ہی پاکستان کے جو سرکاری ادارہ ہے، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، اس سے بھی زیادہ پی ٹی آئی کی تعریف. اگر ایک چینل آپ کے پاس بیٹھ کر یہ کہ ہمارے جو حضرت خسرو بختیار صاحب ہیں، حضور خسرو بختیار صاحب، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جناب اور یہ کیا میڈیا کو زیب دیتا ہے؟ ایک چینل مخالفت میں اترا ہوا، ایک چاہیے، کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو ایسا ہے نا. کچھ چینل ہمیشہ سے ہی حکومتوں کی میڈیا سیل کے چلیں یہ کیا ہے، بریک کے بعد جانے کے کہ ایک چینل نکالو تو کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، دوسرا کہو تو کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. بہرحال بریک کے بعد جانتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے. کبھی بات کی جاتی ہے اپوزیشن سے کہ گورنمنٹ میڈیا کے خلاف کوئی قوانین لا رہی ہے، اور اس ایک کارڈ کو اتنا استعمال کیا جاتا ہے کہ اس پہ تمام چینلز بھی بات کرتے ہیں کہ میڈیا کی. ٹھیک ہے جناب، وہ ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن اس کے بعد جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ اس وقت کا فیصلہ تھا، یہ ہمارا پارٹی کا انٹرنل معاملہ تھا جب میں میڈیا سیل چلا رہی تھی، اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کہیں گے سارے حوالے سے؟ میڈیا سیل میں تو میڈم میں یہ بتاؤں گا کہ میڈیا سیل بھی مریم نواز نے اقرار کیا ہے کہ وہ چلاتی رہی ہیں پرسنل، لیکن اس کا بھی ڈی جی پی آر سے ہی تنخواہیں دی جاتی تھی. ان کا تو حق ہے، ان کی تنخواہیں بھی ڈی جی پی آر سے دی جاتی تھی. ایک بڑے چینل کے نشریاتی ادارے نے ان کے بہت سارے ان کے ریکارڈ نکالے ہیں، اس میں صدیق الفاروق صاحب سربراہی کیا کرتے تھے. وہ چیک جو تھے ڈی جی پی آر کے مختلف دفاتر سے، مختلف محکموں سے نکال کر ان لوگوں کو دیا جاتے تھے. آج وہ ایم پی اے بنے ہوئے، کل وہ میڈیا سیل میں جو بیٹھے ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن کے اندر نواز شریف صاحب کے، اور آج بھی چلتا، اور درجنوں لوگوں کی ایک ہے، اور سب کا یہی کام ہے کہ وہ فیک ویڈیو لیکن آپ کو میں یاد دلا دوں کہ ابھی پی ٹی آئی کا بھی ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے میڈیا سیل کے لوگوں کو گورنمنٹ کے کھاتے سے تنخواہیں دی ہیں. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں تو مشہور ہے، یہ تو ویسے سوشل میڈیا کا تعاون سے ادھر آئی ہے، ورنہ ذاتی جماعت تو کچھ بھی نہیں، اپنے تو کوئی سٹرگل نہیں ہے. اچھا، تو میڈیا کو ایڈ دینے کا، چلیں آگے چلتے ہیں، میڈیا کو اشتہار دینے کا عوان صاحب کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ کیا یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ جس کی ریٹنگ زیادہ ہے اس کو اشتہار ملے گا، یا یہ ہوتا ہے کہ جو چینل میرے لیے بولے گا میں اس کو اشتہارات سرکاری دلوا دوں؟ دیکھیں، مجھے خود 13 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ضمنی الیکشن ہو، یا کبھی نادانی آفات آ جائیں، عالمی وبائیں آ جائیں، یا پھر بات یہ ہے کہ جنرل الیکشن ہو، تو اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں جو جماعتیں، وہ اپنے اشتہارات دیتی ہیں. عالمی وبا آ جائیں، نگانی آفات آ جائیں، تو موجودہ جو بھی حکومت اقتدار کے اندر ہوتی ہے وہ اپنے اشتہارات دیتی ہے. اس کا ایک کرائٹیریا طے کیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت آزادی رائے یا آزادی جو صحافت ہے، اس کو جس طریقے سے خطرن لگایا جا رہا ہے، جس طریقے سے وہ خاموش کیا جا رہا ہے، کل تک یہی میڈیا تھا، یہی آزادی صحافت تھی. جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر یا پرنٹ میڈیا پر پگڑیاں لوگوں کی اچھالی جا رہی تھیں 126 دن کے دھرنے کے اندر، آج جس طریقے سے قوانین یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آزادی رائے یا آزادی صحافت کے اوپر خاموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اچھا، اور عوان صاحب معذرت کے ساتھ آن ریکارڈ بات کر رہی ہوں، صحافی کے حیثیت سے سندھ میں کتنے ہی ایسے ڈمی اخبار ہیں جن کو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ خود سے اشتہار دیتی ہے، وہ اخبارات جو ہے وہ ڈمی کی صورت میں ہی آ رہے ہیں، ایسا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. 700 کے قریب ایسا ہے کہ تقریباً لم سم کئی سینکڑوں کی تعداد میں اخبارات ایسے ہیں
جو اے پی سی سے رجسٹرڈ نہیں, اے بی سی سے جو رجسٹرڈ نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ پیسہ خودکار دے ناموں رہی سے چل رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. سندھ گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے سر ان کو. جو اخبارات کرپشن ہر جگہ ہوتا ہے, جو اے بی سی سے جو رجسٹرڈ نہیں ہے ان کو کبھی بھی سندھ حکومت ان کو فنڈ نہیں دے سکتی. ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, ان کا ایک پورٹ فولو ہوتا ہے, جو چیک ملتا ہے ان کو تو چیک ریکارڈ پہ موجود ہوتا ہے. جو نیچی اخبارات ایسے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, وہ اگر وہ اشتہارات دیتے ہیں یا اشتہارات لیتے ہیں یا پھر وہ کوئی خبر لگاتے ہیں تو اس سے سندھ حکومت کو سر ون لائنر آنسر. میں یہ مانتی ہوں کہ کرپشن اچھے اور برے لوگ بھی ہر جگہ ہیں. آپ یہ مانتے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی غلط اشتہارات جو ہیں بلا وجہ دیے گئے؟ ایسا کچھ ہے؟ ایسا کئی سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایسا ہوا کہ کئی اشتہار ایسے آئے, لیکن ہم نے کبھی ان کو آن نہیں کیا. سینکڑوں کی تعداد میں اخبار آتے ہیں جو ہم سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کہیں تو آپ کی تصویر لگا کے نیچے آج موجودہ جو آپ نے جو کسی پروجیکٹ کا آپ نے افتتاح کیا تو ہم رن کرتے ہیں, تو ہم نے ہمیشہ ان کو ڈینائی کیا. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سندھ کے اندر, یہ پورے پاکستان کے اندر ایک مافیاز ہیں جو لفافہ جو ہے وہ لیتے ہیں اور لفافے کے اندر اشتہارات لگاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو. اچھا, یہاں اصل میں لفافے کی بات نہیں ہے, یہاں تو اب گورنمنٹ کے کھاتے کی اور سرکاری کھاتے کی بات کر رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ اشتہار کا معاملہ رکھیں. اشتہار تو دکھانے کے چلو دے دیا. اس میں تو میرے ساتھ ایک معزز مہمان موجود ہیں, سینئر جو ہے وہ سیاستدان ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے, نیّر رضا صاحب. السلام علیکم سر. نیّر رضا, چلے جی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی, آ رہے ہیں فوراً سے. جی راؤ عمران سلمان صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن میں فرما رہا تھا کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ اشتہار وہ تو دکھاوے کی چیزیں پتہ چل گیا یہ اس کو بھی ملا ہوا, فلاں چینل کو بھی ملا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی باہر اور اندر کھاتے سے معاملات چلتے ہیں جو کہ اشتہار نہیں ہوتا, کہ نوازنے کے لیے مختلف طریقوں سے پلاٹ بھی دیا جاتا ہے, گاڑیوں کی چابیاں بھی دی جاتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. وہ چلیں وہ تو ہو ہی رہا ہے نا, بہت کچھ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ٹیبلوں پہ. میڈیا جو ہے وہ چوتھی جو ہے وہ ستون ہے اس ملک کے اندر, چوتھا پلر ہے اس ملک کے اندر. اور چوتھا پلر ہے تو لازمی سی بات ہے میڈیا میں جو لوگ کنسرن ہوتے ہیں, چاہے وہ لوگ جو قلم چلاتے ہیں یا وہ لوگ جو جن کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے. کیمرہ کو بھی اگر میں بات کروں تو ہم نے اس کراچی کے اندر اس ملک کے اندر دیکھا کہ کہیں آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, چلیں میں ان کو ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوتا, ہر جگہ پہ نہیں ہوتا. نیّر رضا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے سر. بات پروگرام میں اب پروگرام کو دوسرے حصے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور سب سے پہلا اس حوالے سے سوال آپ سے ہے کہ اپوزیشن جماعتیں عوام کو حکومت کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ دیکھیں, عوام تو جو پریشانی میں ہے وہ تو کسی کے بھی احتجاج میں نہ تو عوام اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے, اور ابھی آپ حالیہ دنوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو پیٹرول کی کرائسس ابھی 2 دن سے چل رہا ہے, تو لوگ, مجھے تو کہیں پر بھی لوگوں کا رش نظر نہیں آ رہا کہ وہ لوگ سپورٹ کے لیے کسی بھی جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی جماعت کے ساتھ آگے آئے ہیں. تو پریشان اتنے عوام, پاکستان کی اتنی پریشان عوام ہے اس وقت ہے, مہنگائی کی وجہ سے بھی اور دوسرے ان کے ایشوز کی وجہ سے بھی. نیّر رضا صاحب تھوڑا سا انٹرپٹ کروں کہ شروع میں انٹرپٹ کرنا اچھا نہیں لگتا, تو آپ کے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا نا کہ اپوزیشن کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خان صاحب کی حکومت خود ہی سب کچھ. اپوزیشن کو میں دیکھیں, اپوزیشن اپنے سیاسی جو ان کے گولز ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے کر رہی ہے, وہ اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے کر رہی ہے, وہ اپنا پرائم منسٹر بنانے کے لیے کر رہی ہے, اسی لیے کر رہی ہوگی نا کہ یہ گورنمنٹ ہٹ جائے گی تو پھر ان کی حکومت آ جائے گی. تو مسئلے کا حل لیکن کیا ہے, چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو, لیکن دونوں کو سوچنا ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان میں مسائل ہیں وہ کس طرح حل ہوں گے. کیا اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہے گی؟ کیا اسی طرح لوگ پیٹرول پمپس کے اوپر جس طرح 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں اس طرح لائنیں لگا کے پیٹرول حاصل کرتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے, تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سندھ کے اندر بند کیے جاتے رہیں گے. آپ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے نا, آپ نے نئی سجیشنز دی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں. جی سر, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے نا, تو اگر سندھ کی بات کی جائے بڑے برے حالات ہیں, تو کیا آپ نے گورنمنٹ کو یہ کہا کہ بات کی کسی فورم پہ گورنمنٹ سے کہ جو حالات چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہم بتاتے ہیں جو ایشوز ہوتے ہیں بالکل, لیکن جتنا ہمارا حصہ ہے حکومت میں آپ جانتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم اپنے حساب سے جو ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو بتاتے ہیں. سر آپ کے بغیر گورنمنٹ چل بھی تو نہیں سکتی. حکومت سے وقت کا نہیں, اگر وہ نہیں اس پہ ایکشن لیتی یا نہیں ان کو ان کے جو مسائل لوگوں کے کس طرح حل ہونے چاہیے, اگر وہ نہیں سمجھے اس بات کو, تو پھر وہ الیکشن آ جائے گا 2023 میں اور پھر عوام بہتر طریقے سے فیصلہ کرے گی.
اچھا تو آپ مطلب کراچی کی عوام آپ کو بھی تو دیکھ رہی ہے نا کہ آپ کیا کرتے ہیں بالکل کراچی کی دیکھیں، عوام کے لیے، کیونکہ ایک سافٹ کارنر آپ کے لیے تو ہے، چاہے مجھے کوئی بھی کچھ کہے لیکن ایم کے لیے سافٹ کارنر تو کراچی والوں کا ہے نا. دیکھیں ایم کیو ایم بالکل کراچی کی عوام پڑھی لکھی عوام ہے اور وہ دیکھ رہی ہے ہم، اور جانتی ہے وہ کہ ہمارا 2018 میں جو ریزلٹس دیے گئے ہیں وہ کس طرح ریزلٹس جو ہے وہ بنائے گئے، اور ایم کیو ایم کو 14-15 سیٹوں سے جو ہے وہ 4 سیٹوں پہ کراچی پہ لایا گیا اور حیدرآباد میں 2 سیٹیں ہماری آئیں. تو لوگ یہ بھی جانتے ہیں، لیکن بس اب کوئی بھی الیکشن ہو، دیکھیں چاہے وہ آپ مشین سے کروائیں یا مینول طریقے سے کروائیں، آپ کے الیکشن فیئر ہونے چاہیے اور کسی بھی الیکشن میں مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. لیکن سوال یہ ہے راؤ عمران صاحب آپ کی طرف میں جاؤں گی کہ کراچی کے عوام کل بھی تو یہ پوچھے گی کیا ضروری ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوں میں اس کی اپوزیشن کروں. بہرحال آپ کی طرف چلیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس وقت گورنمنٹ کا کچھ بگاڑ بالکل سکیں نہیں، گی؟ اس وقت پوری طریقے سے عوام مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے، بہت برے حالات ہیں، ایک عام آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے. ایسے میں اپوزیشن ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو کہ حکومت کے منفی کرداروں کو سامنے لے کر آتی ہے اور ان کو ایسا کرنے سے روکتی ہے جو عوام دشمن پالیسیاں ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن آپس کے جھگڑوں سے ہی نہیں نکل پائی ہے، ان کے آپس میں معاملات ہی نہیں طے پائے ہیں. اس وقت بھی اگر وفاقی حکومت کو گرانے کی بات کی جائے تو 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک دھڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو سیاسی شہید نہیں بننے دیا جائے، تو دوسرا دھڑا ایسا ہے جو استعفوں کی بات کرتا ہے، لانگ مارچ کی بات کرتا ہے اور اس کو فوری گھر بھیجنے کی بات کرتا کنفیوژن ہے. آ رہی ہے. جی اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے کل کے آپ قصے کو لے لیں آپ، تو اس کے اندر جو کچھ اندر کہانی ہوئی وہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہی فیصلہ کر کے اٹھیں کہ استعفے دیں گے یا لانگ مارچ ہوگا کہ نہیں. اس کے برعکس جو مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ ہیں، انہوں نے 2 روز قبل ہی کہہ دیا تھا کہ وفاقی حکومت کو 2 سال دے دیا جائے. پھر نثار کھوڑو صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بیان جاری کرایا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آج ان کے چہرے کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ یہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے کے حامی ہیں، مطلب کہ اس کی بی ٹیم قرار دینے کی کوشش کی گئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مریم نواز یہ بیان نہ دیتی تو شاید یہ بیان پیپلز پارٹی کے لوگ دے دیتے. اب حسب ضرورت ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ الیکشن کے قریب آنے کی تیاریوں کے ہی ایک تسلسل ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ایک ہوتی ہیں، متحد ہوتی ہیں اپوزیشن میں، لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے کسی ایک سمبل پر الیکشن نہیں لڑتی. انہوں نے اپنے معاملات پر الیکشن لڑنے ہوتے ہیں. حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد یہ جو دھڑے ہیں سارے اکٹھے، کیا خیال ہے یہ ایک ہی جگہ پہ الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، پھر آپس میں نشست برسائیں گے اپوزیشن رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. ابھی اپوزیشن کے اور بھی چانسز ہے کہ وہ بڑھ سکتی ہے کہ 6 دسمبر کو ایک اجلاس باقی ہے. اس میں آپ کو ایک بریکنگ دے رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے سربراہی سے استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور اس میں یقین دلایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہ ہم اس کا کوئی ممکنہ حل نکالیں گے، لیکن آپ اپنے قدموں پہ قائم رہیں. چلیں جی، بریکنگ مل گئی ہے. ایوان صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی نہیں محمد، ایوان صاحب کیا کامنٹ کریں گے سارے معاملے میں؟ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا اگلے الیکشنز کی تیاریاں یا بس اجلاس کی تاریخ ملتی جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کا ایک نقطہ نظر ہے اور کبھی بھی حرف آخر نہیں ہوتا. کبھی بھی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، سیاسی طالب علم کی حیثیت سے جو چیزیں ہم نے اس ملک میں پائی ہیں، جو چیزیں سیکھیں، ہر پارٹی کا اپنا سٹانس ہے. اب لازمی سی بات ہے، ایشوز تو ہیں، پرابلم تو ہیں، مسئلے تو ہیں، لیکن آصر الزرداری صاحب ہمارے کو چیئرمین انہوں نے قوم کو ایک جو ہے بیانیہ دیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کی حکومت اپنے وزن سے گرے گی. اور حکومت اس وقت جو حالات بن گئے ہیں، جو اس وقت مصیبت ہیں، ایشو تو بہتر یہ تھا کہ آج کا جو ایجنڈا تھا وہ پیٹرول کی بات کم کرتے. ایشو یہ تھا کہ گیس نہیں آ رہا، ہم اس کی بات کرتے. لیکن بہرحال بنیادی ایشو اور بھی بہت سارے اس ملک کے اندر. صورتحال یہ کہ آپ کے سامنے یہ حکومت کے ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو حکومت نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں عوام کے لیے، یا پھر یہ وہ نااہل حکومت جو اس وقت مسلط اس ملک کے اوپر، جن کو یہ نہیں پتا کہ آیا کل کی کیا پالیسیز ہونی چاہیے، آنے والے وقت کی کیا پالیسی ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ اپوزیشن کا ایک اپنا جو ہے وہ ایک لیول ہوتا ہے، یا پھر ان کا اپنا ایک کام ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آئیں وہ حکومت گرا دیں. اپوزیشن کا کام، میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا، کہ اپوزیشن کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمی کوتاہی اس کو ہائی لائٹ کرنا، ان کو سمجھانا کہ آپ لاہور کی طرف نکل گئے، آپ پشاور کی طرف آ جائیں واپس، آپ کی سمت ٹھیک نہیں ہے، آج صحیح سمت کے اندر آ جائیں. اور یہ بات ہم 3 سال ہو گئے ہم سمجھاتے ہوئے، لیکن بات یہ کہ اپوزیشن نے ہر فورم پہ آواز بلند کی ہے. اپوزیشن کا حق یہ ہوتا ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. چینی، بجلی، گیس
یا پھر دیگر جو ادوات انہوں نے مہنگی کی ہیں. ہم نے ہر پروٹیسٹ کیا قومی اسمبلی کے اندر, ڈیسک بجائی, ہم نے ریبن بانے, واک آؤٹ کیے. اور دوسرا یہ کہ ہر فورم کے اوپر ہم گئے, عوام میں بھی گئے, پریس کلب کے اوپر بھی گئے, لیکن جب گئے ہمارے گھر میں نیب سے لیٹر آ گیا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے خلاف فلاں کیسز چل رہا تھا, ان کیسز کو آگے فیس کریں. دوسرا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ عوام جو تھی نا, عوام اس ملک کے اندر ان کا بھی ایک مقار ہے. عوام الیکٹ کر کے بندے کو لے کر آتی ہے. یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے یہ الیکٹ کر کے نہیں آئی ہوئی, یہ سلیکٹ کر کے آئی ہوئی ہے. جو حکومت الیکٹ کر کے جاتی ہے عوام کے درمیان, کو دوبارہ آنا ہوتا ہے, ان کو دوبارہ الیکشن لڑنے ہوتے ہیں. انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑنے نہیں ہے. نہ انہوں نے بات یہ, نہ تو ان کو درد ہے, نہ تو ان کو تکلیف ہے, نہ ان کو عوام کا احساس ہے, نہ احساس نہیں ہے ان کو کوئی بھی. ٹھیک ہے, اب چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. لیکن ایک اور بات جو سامنے آتی ہے, نسلہ ٹاور کا ایشو بہت زیادہ ریز کیا جا رہا تھا. کبھی کہا جا رہا تھا کہ اب فیصلہ ہونا ہے, مکینوں کو جو ہے وہ کچھ رقم دی جائے گی, لیکن نہ یہ فیصلہ ہوا کہ جو وہاں متاثرین تھے ان کو رقم کیسے دی جائے گی, معاملہ کیسے حل ہوگا. آخر کار جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہوا ہے جناب کہ شارع فیصل پہ واقع نسلہ ٹاور گرانے کا عمل تیز ہو چکا ہے, جس سے ایک عجیب بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ پھیل چکی ہے. اور نئی ڈیولپمنٹ کیا سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آباد بلڈرز نے جو ایک اپنے جتنے پروجیکٹس ہیں اس کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے, وہ احتجاجاً بند کیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ بات ہے جو وہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں, بڑے ویلڈ پوائنٹ ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں وہ اتھارٹی, وہ ادارہ بتا دیجئے کہ جہاں جا کے ہم اپنے پروجیکٹ کی کلیئرنس حاصل کر سکیں اور ہمیں یہ شورٹی ہو کہ یہ ادارہ ٹھیک ہے. محسن شیخانی صاحب, چیئرمین آباد بلڈرز, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, آپ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ آپ اپنے تمام پروجیکٹس کو بند کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ یقیناً نسلہ ٹاور والا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی. ہم تو خود اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے, سب اداروں کو سب جا کے بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس طریقے سے جب ہم اتنے اپروولز لے رہے ہیں, اتنی اتھارٹیز کے پاس جا رہے ہیں, 17 انوسیاز لے رہے ہیں, زمین کی ویریفیکیشن لے رہے ہیں, اور آ کے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پروجیکٹ الیگل ہے یا اس میں یہ پرابلم ہے, اور ان اداروں کو بھی نہ بلائے جائے, اور ان کو بھی کسی کو کوئی پرابلم کسی کو نہ ہو, اور کسی کے اوپر کوئی بلیم نہ ہو, صرف بلڈر پہ آپ کہیں کہ یہ تمہاری غلطی ہے اور یہ پیسے بھی بلڈنگ بنانے کے بعد تم واپس بھی کرو گے. تو اس کا مطلب ہے آپ ہمارے گھروں پہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں. ہماری بلڈنگ تو ٹوٹنی ہے, وہ بیچارے جو 5 سال سے لوگ ہیں ان کو انسلٹنگ وے میں باہر روڈ پہ پھینک دیا ان بچوں کو, تو ہم کہاں سے سیف ہوں گے؟ ہمیں وہ کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے جس میں ہمارے بھی بچے سیف نہ ہوں؟ تو ہمیں تو بند ہی کر دینا چاہیے کاروبار. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں انلیگل کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جتنی انلیگل چیزیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے, اور لیگل جتنے پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں جو ہم اپروول کروا رہے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہے, اور ایک جگہ ریگولائزیشن کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن ایوینیو کو آپ ریگولائزیشن کر رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن کو آپ ریگولائزیشن کر رہے ہیں, بنی گالا کو, پورے پنجاب میں ریگولائزیشن پالیسی دے رہے ہیں, اور یہاں کراچی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے, پھر بھی توڑو. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اداروں کی غلطی ہے, اور ان دا اینڈ جو ہے وہ آخر کار یا تو بلڈر کو بھگتنا ہے یا وہاں پہ رہنے والوں کو بھگتنا ہے؟ بالکل, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی غلطی ہے تو ان کو تو سزا ہو. اگر کوئی چیز غلط ہے تو بلائے تو جائے. آپ نے کہا اس میں لینڈ صحیح نہیں ہے, لینڈ کا ایشوز ہیں, تو جس نے لینڈ دی ہے وہ کوئی عام آدمی تھوڑی ہے, سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اچھا, اس نے زمین دی ہے. محسن شیخانی صاحب, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, یہ ہمارے عوام کو ذرا آسان کر کے بتا دیں کہ کون کون سے ادارے جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں سارے معاملے میں. دیکھیں, جب آپ اپروول لیتے ہیں تو پہلے تو زمین جس سے آپ نے لی, کے ڈی اے سے لی, کیمسی سے لی, سوسائٹی سے لی, بورڈ آف ریونیو سے لی, اس زمین کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. زمین اربوں روپے کی ہوتی ہے, کروڑوں روپے کی ہوتی ہے. زمین لینے کے بعد آپ اس کا ویریفیکیشن کے بعد ماسٹر پلان میں جاتے ہیں. ماسٹر پلان اس کا جو سائز ہے اس حساب سے اس کی اپروول دیتا ہے, پھر بلڈنگ کنٹرول کو فارورڈ کرتا ہے. اس میں وہ ڈیولپمنٹ چارجز لیتا ہے, سوسائٹی ڈیولپمنٹ چارجز لیتی ہے,
اس کے بعد بلڈنگ کنٹرول اس پہ کمرشل اگر کنورٹڈ ہوا ہے تو کمرشل کے کروڑوں روپے فیسیں جاتی ہے. جب وہ اخباروں میں اس وقت اشتہار آتے ہیں کہ یہ پلاٹ کمرشل کنورٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد این او سیز جاتی ہے، سول ایویشن کی ہوتی ہے، واٹر بورڈ کی ہوتی ہے، الیکٹرک کی ہوتی ہے، آرکیٹیکچر ہوتی ہے. اتنے پروسیس ہونے کے بعد سال 1.5 سال کے بعد بلڈنگ ہم لے کے بناتے ہیں. بننے کے بعد جب پوزیشن دے دیتے ہیں، یوٹیلیٹیز آ جاتی ہے اور اس کے بعد کہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بلڈنگ لیگل ہے اور اس کے بعد یہ ٹوٹ جاتی ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ اور 3 دن میں 100 موٹوں میں فیصلہ ہو جائے تو پھر تو ختم ہو جائے نا چیزیں، اس کے پاس تو اپیل بھی نہیں ہے. اچھا سر، سندھ گورنمنٹ نے سارے معاملے میں کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ کوئی آگے کوئی اسکوٹنی ہوگی، کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہوگا یا آپ سے کوئی رابطہ کیا اس حوالے سے کسی نے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا یہ کام ہے اس چیزوں کو پروٹیکٹ کرے. ایڈوکیٹ جنرل کا کام ہے کورٹ میں بتائے کہ ان کے اداروں نے اگر کوئی چیز غلط کی ہے تو اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور اگر صحیح ہے تو وہ اس کو کھڑے رہیں. وہ چیزیں یہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے یہ ڈومین جتنا بھی ہاؤسنگ کا کام ہے یہ ڈومین سندھ گورنمنٹ کا ہے، پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونشل سبجیکٹ میں اس صوبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے. اچھا سر، آپ کا یہ احتجاج جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اداروں پہ اثر انداز ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ادارے کوئی بنیں گے جس پہ ان ساری چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے گا. اور یہ کنسٹرکشن انلیگل اس میں اگر نہیں بنیں گے تو یہ تو بیچارے اوورسیز پاکستانی اور یہ پاکستانی جو ہمارے گھر کا خواب جو لے کے گھوم رہے ہیں وہ سب پریشان ہو جائیں گے. مطلب وہ تو کبھی گھر ہی نہیں لے سکیں گے کہ 50 لاکھ گھر کوئی گورنمنٹ دکھا رہی ہے، کروڑ گھر وہ بنا رہی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ لوگوں کی شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہے، گھر نہیں ہے، کچی آبادیوں میں لوگ رہ رہے ہیں. آپ مزید کچی آبادیاں بڑھوائیں گے. آپ نے کبھی ایکشن نہیں کیا کہ کچی آبادیوں کو کیسے صحیح کرنا ہے. آپ نے ایکشن نہیں لے رہے کہ یہ ایریا ٹاؤن کو کس طریقے سے صحیح کرنا ہے جس میں کوئی اپروول نہیں ہے. آپ باقی چیز کو کہیں سر ایک ون لائنر آنسر دیجیے گا کہ نسلا ٹاور کے جو رہائشی ہیں، جو متاثرین ہیں، آباد بلڈرز نے ان کے لیے کچھ اسٹریٹجی طے کی ہے کہ وہ کچھ کریں گے ان کے لیے؟ بالکل آباد نے کی ہے، آباد کرے گا انشاءاللہ تعالی ان کے لیے اور پوری کوشش کرے گا کہ اس لینڈ سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں کو ملے. ان کو رینٹل کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کرایہ بھی ملے اور چیزیں ان کے لیے بہتر ہو. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ یہاں تو ہو سکتا ہے، سب جگہ نہیں ہو سکے گا. دوسری جگہ بلڈنگ ٹوٹے گی تو یہ اس زمین کی اتنی ویلیو ہی نہیں ہوگی. تو کس طریقے سے ان لوگوں کو کوئی شیئر ملے گا؟ اور ان کی جو مارکیٹ پرائز ہے وہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ ہم دے سکتے ہیں نہ کوئی آدمی دے سکتا ہے. لیکن اس وقت کی بنی ہوئی بلڈنگ میں نے کوئی 20% کمایا ہوگا اور 20% کمانے کے مطلب ہے کہ باقی تو بلڈنگ بن گئی ہے، میں کہاں سے دوں گا پیسے واپس؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. محسن شیخانی صاحب نے بہت کچھ کہا. میرے لیے بڑی افسوس کی صورت حال ہے. کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ کراچی میں؟ بات یہ ہے کہ الزامات کی سیاست سے اگر ہم باہر نکلیں تو الزامات تو اپنی جگہ ہے ہی ہیں. اور اگر ہم بات یہ کریں کہ نسلا ٹاور کے جو اس وقت جو ریزیڈنٹس ہیں یا پھر وہ لوگ جو گجر نالے پہ جن لوگوں نے اپنے گھر آباد کیے، جب گھر انہوں نے جو ہے وہ خریدا تو وہاں نیچے ان کو نہیں پتا تھا نالا ہے، تو اپنی تمام جمع پونجی اس پہ جو ہے انوالو کر دی. پھر اسی طریقے سے ریلوے کے اوپر جو ہے لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے تو ان کو نہیں پتا تھا نیچے ریلوے، کیونکہ اب جب منصوبے چلنا شروع ہوئے تو ان کو یہ پتہ لگا کہ چیزیں نیچے موجود ہیں. بات یہ کہ ہم ماضی کو چھوڑتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم ارباب کے رحیم کے دور کے اندر، پروین مشرف کے ادوار کے اندر نسلا ٹاور کی جو زمین تھی جو انلیگل تھی، کچھ حصہ اس کا وہ ان کو لیز پہ دیا گیا یا ان کو کچھ ٹائم کے لیے دیا گیا یا اس کے چلان پے کیے گئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے جو آپ کا جو اس وقت جو آپ کا کے ایم سی اے یا آپ کا جو ہے وہ جو سیوک سینٹر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، جی ہاں، جو ریلیونٹ ادارے ہیں جو چلان بھی پے کرتے ہیں یا نقشے بھی اپروو کرتے ہیں، تو ہم نہیں کہتے کہ اس کے اندر عملہ جو ہے وہ جتنا بھی ہے وہ ایم کی ایم کا موجود ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بات یہ کہ ماضی کے اندر کو ابھی کی میں آپ کو بتاؤں 4 دن پہلے ہوا یہ کہ نسلا ٹاور کا جب فیصلہ آیا تو نسلا ٹاور کے فیصلے میں ایم کی ایم جو ہے وہ پاکستان ان کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہاں سے اعلامیہ جاری کیا کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. تحریک انصاف جا کے وہاں موجود ہو گیا، ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی کھڑا ہو گیا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا. اب ہوا یہ کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے لیے ہم نے 4 دن پہلے
صوبائی اسمبلی کے اندر ایک ہم نے بل لے کر آیا, ہم چاہتے تھے قوانین کے اندر چینج ہو, ہم ترمیم لے کر آئے اور قوانین کے اندر یہ ہو جو ماضی میں ہوا 2020 سے پہلے جو غیر قانونی طور پر چاہے وہ 20 گز کیوں نہیں اپروو ہو. اچھا, آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے اپنے طور سے لیگل طریقے سے سادھنی کی کوشش کی, باقی سب نے باتیں کی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آگے چلوں میں بات کرنے دیں. بات یہ کہ ہم نے کہا, بات یہ کہ 2020 سے پہلے جو کچھ ہوا ہم قانون سازی کر لیتے ہیں, ہم اس میں ترمیم کر لیتے ہیں, لیکن ہوا یہ کہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ لوائقین کے ساتھ جو وہاں جن لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہوئے ہیں ان کے ساتھ احتجاج میں کھڑے تو ہوتے ہیں, لیکن جب صوبائی اسمبلی کے اندر بل پاس کرنے کی بات آئی تو ایم کیو ایم نے آنکھیں سر پہ رکھ دی, پھر تحریک انصاف نے بھی آنکھیں سر پہ رکھ دی, اور دیگر جو جن کا سٹیک ہے انہوں نے بھی جو ہے آنکھیں سر پہ رکھ دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے مسئلہ. آج جو ہے وہ نسلہ ٹاور سے بم کو گرانے کی بات کی ہے, کل جو لازمی مکہ ٹاور کی بات آئے گی, پھر تجوری ٹاور کی بات آئے گی, کراچی کے اندر تو میں پہلے کہا تھا 40 سال پرانا. میں پہلے نیئر کی طرف جاؤں کیونکہ ڈائریکٹ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے. جی نیئر, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی نیئر, نسلہ ٹاور کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور جیسے کہ نعیم آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہی کہہ رہے ہیں جی ایم کیو ایم نے احتجاج صرف باتوں کی حد تک کیا, لیکن کوئی ریکارڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ قانونی طور پہ کوئی راستہ اپنایا یا اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کی کوشش کی. کیا یہ سب یہ الزام ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر یہ نسلہ ٹاور کی این او سیز غلط دی گئی تو اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, اور مجھے نہیں پتا ابھی جو بات کر رہے تھے یہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. جی بالکل نہیں جی, تو یہ ان کو بولیں یہ اتنے معصوم نہ بنے, بلکہ سن رہے ہوں گے میری آواز, آپ اتنے معصوم نہ بنے کہ پی ٹی آئی اگر آپ کو سندھ اسمبلی میں سپورٹ نہیں کر رہی اور ایم کیو ایم نہیں کر رہی تو آپ کوئی قانون پاس ہی نہیں کر سکتے. آپ تو اپنی مرضی کے سارے قانون بھائی پاس کر سکتے ہو, آپ کی سندھ اسمبلی میں اکثریت ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا تھا, اس میں تمام تر اختیارات آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس آ گئے تھے. اس کے بعد کراچی میں صرف نسلہ ٹاور نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی بلڈنگ ہیں جو آپ کے ایک ڈی جی ہوتے تھے جو آج کل کینیڈا میں موجود ہیں, بھول گئے کیا ان کو آپ لوگ, ان کو وہ جو ڈی جی صاحب تھے, مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں آتا ان کا, تو وہ تو ساری این او سیز دے کے گئے تھے کراچی کی, پتہ نہیں کتنی بلڈنگوں کی انہوں نے این او سیز دی تھی. تو یہ ساری وہی تو اب سامنے آ رہی ہیں چیزیں, ابھی تو مزید بلڈنگیں سامنے آئیں گی, اور اس کے پیچھے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوگی جناب, جو کہ این او سی دیتی ہے کسی بھی کراچی میں بلڈنگ کی تعمیر کی این او سی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دیتی ہے, جس کے چیئرمین وزیر بلدیات ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ کو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے. سر بتائیں نا, واٹر بورڈ کے اندر 90% عملہ آپ کا ہے, اور آپ بتائیں نا, یہ کراچی کا جو حشر کیا ہے, ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ لوگوں سے جو ہے بچائے, اور آپ نے کراچی کو تو دے دیا, بلڈنگیں بنا کے ان کے نقشے پاس کر کے آپ نے تو کراچی کا حشر نشر کیا ہوا ہے یار, ٹھیک ہے. آپ نے تو انٹیریئر سندھ میں بھی بتایا نا, جو پارک پہ آپ نے چائنا کٹنگ کی, نہ آپ نے بچوں کے میدانات چھوڑے, جو آپ کرنگی ڈسٹرکٹ کے چیئرمین تھے, کرنگی کا بھی تو حال بتایا نا, نہ آپ نے نالے ٹھیک کیے وہ بتائیں, جو پارک آپ نے ہڑپ کیے, آپ پہ کیسز بنے ہوئے وہ بھی تو بتایا نا, اسٹریٹ لائٹ آپ نے چھوڑی, نہ بچوں کے پارک چھوڑے وہ بھی تو بتایا نا جو آپ نے ہڑپ کیے, جب کرنگی کے اندر آپ سے چیئرمین. کراچی والے تو ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں, تو آپ کراچی والوں کے لیے کون سے محبت کے پھول آپ برساؤ گے؟ ووٹ تو آپ کو ملا تھا نا, آپ کراچی کے وارث سے, آپ نے کراچی سے آپ کی اکثریت ہے, آپ بل پاس کرائیے وہاں پہ, بالکل آپ پاس کرائیے, بہت اچھی بات ہے. آپ اگر کوئی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے کوئی رولز ریگولیشن لے کر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ معصوم نہ بنیں کہ جی اگر پی ٹی آئی سپورٹ نہیں کر رہی, ایم کیو ایم سپورٹ نہیں کر رہی تو بل ہی پاس نہیں ہوا, تو بھائی آپ جا کے افسوس نہ کریں, ان کے ساتھ میں بیٹھ گئے, ان کے احتجاج کے اندر ان کے آنسو اپنے آنکھوں پہ آنسو نہ رکھیں نا. تو پھر بات یہ کہ صوبائی اسمبلی کے اندر بھی وہی بات کریں جو میں کہہ رہا ہوں, ماضی کے اندر جو کچھ ایس پی سی اے میں ہوا, جو کچھ جو ہے وہ ماضی کے اندر ہوا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی کی بات کریں. آپ متاثرین کے ساتھ تو کھڑے ہوتے رونے کے لیے, صوبائی اسمبلی کے اندر آپ آنکھیں سر پہ رکھ دیتے ہیں, تو پھر بات ابھی کریں نا, جو 4 دن پہلے ہم نے بل پیش کیا صوبائی اسمبلی کے اندر, آپ نے کیوں مخالفت کیا؟ آپ نے یہ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کے ماتحت ہیں یہ ادارے یار, تو سر ہمارے وزیر اعلیٰ کے ماتحت توبہ ہیں, بلدیاتی ایکٹ 2013 یا پھر ایس بی سی پہلے کیا تھا یہ بھی تو بتائیں نا, کہ ایس بی سی نہیں تھا, آپ کا نینزو پیچر نہیں چلتا تھا, آپ کو نہیں پتا واٹر بورڈ میں کون نے پائے تھے سارے. سر اختیارات تو آپ کے پاس ہے, بلدیاتی ایکٹ 2013 کے بعد اختیارات آپ کے پاس ہے, نالے آپ نے صاف کرنے ہیں, آپ نے کچرا اٹھانا ہے, اسٹریٹ لائٹ آپ نے ٹھیک کرنی ہے, روڈ آپ نے ٹھیک کرنے, پارک آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. این ایف سی کو پیسے ملتے ہیں, تمہیں 1300 ارب روپے کہاں لے کے جاتے ہو؟
है हिसाब तो तुम अपना हिसाब भी तो दो ना NFT मेरे भाई। तो अरब ये रुपए जो तुम्हारी कार पार्किंग में आपने गवर्नमेंट पैसा में खाया, खर्च क्या बताओ ना, ये करते हो? बड़े बड़े होर्डिंग कौन सा लगाए, डिस्ट्रिक्ट अपना बनाया भी तो तुमने बताओ आज ना। तक? कौन सा कौन सी बड़ा यूनियन प्रोजेक्ट कौन आप सी कुरंगी बनाई तुमने आज तक? कुरंगी के आप चेयरमैन थे, क्या लगा के सारे आए? पैसों बजाय तुम्हारे नौकरियां, वो, दोस्त मुलाजमिन को आपने भर्ती घरों किया, के वहां पर टैंकों से कुरंगी नहीं, में। एक एक अब करके लोग बात बताओ करें, ना। नहीं एक एक अपना करके बताओ बात क्या करें, करते हैं आवाम अंदर? को कुछ समझ अपनी नहीं कौन कौन आएगा। सी नौकरियां बेची हैं? नहीं सब भूल नहीं, जाओ एक तुम कि मिनट, तुम्हारे घरों एक मिनट, के मैं अभी उनको चुप करा रही हूँ। बैंकों से पैसा निकलता है, लॉन्चों के जरिए दुबई तुम पैसा मुंतकिल करते हो, सब भूल जाओ यार तुम लोग। मेरे भाई, अच्छा, इस तरह तो प्रोग्राम आप लोग दोनों खामोश हो जाए, आवाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज प्लीज, आप ऐसा करें, माइक बंद कर दें दोनों के। अदलिया की अदालतों को आपने नहीं नहीं, वन बाय वन नहीं, वन बाय वन नहीं यार, दो वन लाइनर आंसर दे दे। मैं नईम की तरफ जा रही हूँ, वन लाइनर आंसर दे दे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं मुझे नैयर एक वन लाइनर आंसर दीजिएगा, ज्यादा मत बात कीजिएगा, वन लाइनर आंसर दीजिएगा। देखें, एक बहुत सेंसिटिव इशू अभी क्रिएट हो रहा है, इनकी शायद नॉलेज में, मुझे नहीं पता कि इनकी नॉलेज में है या नहीं चुप है। रहिएगा प्लीज, ठीक मैं है, आपको मौका दूंगी। ये ठीक है। गुलशन मेमार के पास एक सोसाइटी है, वो यूनियन काउंसिल नंबर 31 है। वहां पे इनको बोले मालूमात करें कि वहाँ हो क्या रहा है। वहां पे कुछ घरों में चोरियां डकैतियां हुई हैं और कुछ खवातीन के साथ ज्यादती भी की गई है। ये कल से ये रिपोर्टिंग हो रही है, हम इसके ऊपर अभी वर्किंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। उन फैमिली से भी हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे लोग जाके मिल रहे हैं, इनसे भी बोले। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर रजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इमरान सलमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।